तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशवा तक का तफसीली मुताला हर सोमवार से जुमा आपके लिए पेश करते हैं। गुज़िश्ता किस्त में हमने अहबार की किताब का मुतालिया ख़त्म किया था, जो कि बाइबल मुकद्दस की तीसरी किताब है, और आज हम नए अहदनामे की तरफ आएंगे और हम मरकज़ की इंजील का मुतालिया शुरू करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को स्टूडियोज में खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, नए अहदनामे में एक खास चीज़ है। हमने पहले मत्ती की इंजील का मुतालिया किया और नए अहदनामे और उसकी किताबों का तारुफ भी पेश किया है, और अब हम मरकज़ की इंजील पर पहुंचे हैं और हमें इस किताब के बुनियादी ख्याल को देखना है, जैसे कि अमूमन नई किताब के लिए हम करते हैं। इसलिए आज की किस्त इस किताब के तारुफ से होगी। आगाज में मैं जानना चाहूंगा कि मरकज़ कौन है जो इस इंजील का मुसन्निफ है? आप हमें बताइए। मरकज़ का एक और नाम है जो कि यूहन्ना मरकज़ कहलाता है। यूहन्ना एक इब्रानी नाम है और मरकज़ एक लातीनी नाम है, और नए अहदनामे में इस शख्स का जिक्र 10 मरतबा किया गया, 6 मरतबा इमाल की किताब में और 4 मरतबा खतूत में। और उसकी माँ मरियम एक मालदार औरत थी और उसका एक घर भी था, और ये घर बड़ा था क्योंकि कलीसिया उसी के घर में जमा होती थी। और ऐसा लगता है कि वो यीशु से मिली। शायद ये सताई मुलाकात थी जब यीशु जमीन पर ही थे, और इसके बाद वो मसीह का खादिम बन गया। उसने पालूस और बरनबास के साथ खिदमत की, अगरचे कि वो शुरू में नाकाम हो गया था, लेकिन बाद में उसने रूहानी मेयार को कायम रखा, और पालूस रसूल की अपनी ही गवाही के मुताबिक वो मुफीद खादिम बन गया। जब वो तीमुथियुस के खत के इख्तिताम पर लिखता है, मरकज़ को साथ लेकर आ जा क्योंकि वो खिदमत के लिए मेरा काम करे। पालूस रसूल ईमानदारों में उसे अपना बेटा समझता था। शायद उसने पतरस रसूल के वसीले मसीह के बारे में सुना हो। ठीक है, शुक्रिया। ये इंजील किसने लिखी, और हम कम से कम इस इंजील की तारीख जानना चाहेंगे। ये किस साल में लिखी गई? ये किस सदी में लिखी गई? एक अंदाजे के मुताबिक 60वीं ईस्वी में लिखी गई, जैसा कि रवायत है। ये रोम में लिखी गई, लेकिन हमारे पास इसका असल नुस्खा नहीं है। सही, शुक्रिया। चारों अनाजील मसीह के बारे में खास नुक्ता नजर बयान करती है। जी। मरकज़ का क्या नुक्ता नजर था? आप इसके बारे में हमें बताइए। अगर हम ये कहें कि मत्ती मसीह को बादशाह के तौर पर पेश करता है, और ये काफी वाज़ेह भी है क्योंकि हमने इसका मुतालिया मत्ती की इंजील में किया है, और मरकज़ उसको खादिम के तौर पर पेश करता है। ये कितनी जबरदस्त बात है कि एक शख्स खुद को 2 मुख्तलिफ शख्सियात में समोए हुए है, बादशाह और खादिम। और दर हकीकत मसीह ऐसा ही है। मसीह हकीकी बादशाह है जो खुदा के दिल के मुआफिक है, और वो खादिम भी है। लूका और यूहन्ना दोहरी तस्वीर पेश करते हैं जो कि काफी मुख्तलिफ है। लूका उसे इंसान के तौर पर पेश करता है, जबकि यूहन्ना उसे खुदा के तौर पर पेश करता है जो मुजस्सम हुआ। शुक्रिया। यकीनन अपने नाज़रीन की सहूलत के लिए जो कि हमें पहली बार देख रहे हैं, हम इस वक्त स्क्रीन को देखेंगे और आप इस दौरान हमें तारुफ बयान करेंगे या आप चारों अनाजील का जायजा देंगे। हम मरकज़ की इंजील को बाकी 3 अनाजील से मुंसलिक करेंगे और देखेंगे कि हर इंजील मसीह को किस नुक्ता नज़र से पेश करती है और चारों अनाजील की क्या खुसूसियत है, खास तौर पर मरकज़ की। जी है। भाई यूसुफ। मेरा मतलब, अगर हम अहदों को देखें जिसका जिक्र हमने कुछ देर पहले किया, मत्ती मसीह को बादशाह के तौर पर पेश करता है, मरकस नबी के तौर पर, लूका उसे काहिन के तौर पर पेश करता है,
यूहन्ना उसे खुदा के बेटे के तौर पर पेश करता है। जहाँ तक लकबात का ताल्लुक है, मत्ती की अंजील में इब्ने दाऊद और मरकस की अंजील में इब्ने अब्राहम और लूका की अंजील में इब्ने आदम और खुदा का बेटा, यहाँ हम बाहमी शानदार तकमील को देखते हैं। ये महज दोहराई नहीं है कि मत्ती मरकस की बात को दोहराता है, बल्कि दोनों ही अहम नुक्ता पेश करते हैं जो अहम है। भाई, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जी इब्ने भाई। दाऊद, इब्ने अब्राहम, इब्ने आदम और इब्ने खुदा में क्या फर्क है? इब्ने दाऊद वो है जो तख्त का वारिस है। खुदा ने वादा किया था कि दाऊद की नस्ल से उस तख्त के ऊपर एक शख्स बैठेगा, और जब्राइल फरिश्ते ने कहा कि खुदावंद खुदा उसे उसके बाप दादा का तख्त देगा। इब्ने दाऊद मसीह है। इसका बनी इसराइल के साथ ताल्लुक उसका है। बनी इसराइल के साथ ताल्लुक है, जबकि इब्ने अब्राहम के ताल्लुक से उसका पूरी दुनिया के साथ ताल्लुक है। वो बरकत लाएगा, क्योंकि जब पैदाइश के 22वें बाब में अब्राहम का बेटा मज़बा पर पेश किया गया तो खुदावंद का वादा था कि उसकी नस्ल से घराने से सारी जमीनी बरकत पाएगी, और इसलिए मसीह को कलवरी पर सलीब दिया गया था और वो पूरी दुनिया की कौमों के लिए बाइस बरकत बन गया। और इब्ने आदम? इब्ने आदम जो कि पूरी दुनिया पर जल्द अपनी बादशाही करेगा, और इब्ने खुदा उसकी अलहुयत उसके मुतालिक है, यानी इब्ने आदम का ताल्लुक इंसानियत से है, इब्ने खुदा का ताल्लुक उसकी अलहुयत से है। आप हमें बताइए कि मरकस की अंजील बाकी तमाम अनाजील से किस तरह मुनफरिद है? अगर हम गौर करें कि मसीह जमीन पर क्यों आया, तो मत्ती की अंजील के मुताबिक वो तकमील करने आया। मैं मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। मरकस की अंजील के मुताबिक क्यों आया था? इसलिए कि वो खिदमत करे, ना कि खिदमत करवाए। और लूका की अंजील के मुताबिक वो क्यों आया था? ताकि खोए हुओं को निजात दे। और यूहन्ना की अंजील के मुताबिक वो इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। और अगर हम हिस्कियल के पहले बाब के जानदारों को देखें और मुकाशफा की किताब के चौथे बाब को पढ़ें तो बहुत ज्यादा फर्क है। पहला जानवर शेरे बब्बर है। ये मत्ती की अंजील है क्योंकि शेर जानवरों का बादशाह है, और बैल जो कि खिदमत करता है मरकस की अंजील के मुताबिक इंसान है, और लूका की अंजील के मुताबिक वो उड़ता उकाब है। यूहन्ना की अंजील के मुताबिक ये अंजील किस लिए लिखी गई है? मत्ती की अंजील यहूदियों के लिए लिखी गई है, मरकस रोमियों के लिए, और लूका यूनानियों के लिए, और यूहन्ना की अंजील तमाम दुनिया के लिए। अगर हम हर अंजील के जानदार पर गौर करें तो हम देखेंगे कि मत्ती की अंजील में एक तवील और बहुत ही वाज़े वाज है। मरकस की खुसूसियात, मौजज़ात और दुरुस्त तफसीलात हैं। लूका की अंजील में मसीह की तमसीलें हैं, जबकि यूहन्ना की तवज्जो मसीह का शख्सी तजर्बा करना है। भाई, हमें वाक़यात की तरतीब के ताल्लुक से मजीद बताइए। जी भाई, वाक़यात की तरतीब मत्ती में ये तकसीम तरतीब है, जबकि मरकस की अंजील तारीखी एतबार से वाक़यात तरतीब देता है, और लूका इखलाकी एतबार से वाक़यात तरतीब देता है। और मैं ये कहूँगा कि यूहन्ना की अंजील में भी तारीखी तरतीब ही दी गई है। जी शुक्रिया भाई यूसुफ। हमने नाजरीन को बताया कि ये तमाम चीज़ें एक साथ में मौजूद होंगी और हमारी वेबसाइट पर भी मौजूद होंगी। अगर कोई दोहराई करना चाहे तो उन्हें ये मिल जाएंगी। जी यहाँ हम एक वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे। भाई अयाद, मसीह ने अपने तजस्सुम में खादिम की सूरत इख्तियार की। क्या ये बात मसीह की अलहुइयत में कमी कर देती है? क्या मसीह का खादिम की सूरत इख्तियार करने से उसके खुदा होने में कोई तनाज़ा पैदा होता है? क्या खादिम होने और उसकी अलहुइयत में कोई तनाज़ा है? दरअसल वो खुदा अज़ल से लेकर अब तक रहेगा, और इसलिए इसमें कुछ कमी नहीं हो सकती, क्योंकि खुदा बस खुदा है। लेकिन उस अजीम शख्स के ताल्लुक से बाइबल हमें फिलिपियों के 2 बाब की 5वीं आयत से शुरू करते हुए ये बताती है कि अगरचा कि वो खुदा की सूरत पर था और खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया। और कोई भी खुदा को मजबूर नहीं कर सकता, बल्कि उसने खुद को खाली किया। उसने इंसानी सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस कर दिया। वो खादिम की सूरत में आया ताकि बाप की मर्जी को पूरा करे। ऐ खुदा, तेरी मर्जी पूरी करना मेरी खुशी है। और इसीलिए खुदा की अलहुयत में कोई तनाज़ा नहीं है। वो अज़ल से लेकर अब तक खुदा है, और जो कुछ उसने इख्तियार किया उसकी वजह मोहब्बत है, ताकि
ہمارے گناہوں کو ہم سے دور کرے۔ شاید انسان کے طور پر ظاہر ہونا یا آدمی کی صورت میں اور خادم کی صورت اختیار کرنے کا خیال پولس اس تعلق سے فلپیو 2 میں بات کرتا ہے، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ چھوڑ دیا یا جانے دیا، یعنی جب خادم کی صورت اختیار کی تو اس نے وہ سب چھوڑ دیا جس کے لیے سارا جلال ہے۔ اس نے وہ چھوڑ دیا جو تخت پر بیٹھتا ہے۔ اس نے وہ ہونا چھوڑ دیا کہ خدا جو کائنات کو سنبھالتا ہے۔ اور یہ سوال ہمیشہ رہتے ہیں کہ جب وہ زمین پر تھا تو کون کائنات کو سنبھال رہا تھا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خادم کی صورت اختیار کرنے سے مسیح کی اولویت میں فرق نہیں پڑا؟ زمین پر انسان اور خدا کے درمیان جو ہر جگہ ہم آہنگی کیسے ممکن ہوئی؟ در حقیقت اس میں بالکل بھی کوئی تنازع نہیں ہے۔ مسیح نے اپنی مرضی سے خادم کی صورت اختیار کی، اور جہاں تک لفظ خالی کر دینے کا تعلق ہے، اس بات کو آسانی سے سمجھنے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی الوہیت کا جلال انسانی روپ میں چھپا لیا۔ اس نے اپنی الوہیت کے جلال کو چھوڑا نہیں تھا، اور اس کا ثبوت ہے جب ہم یوحنا کے پہلے باب کی 14ویں آیت کو پڑھتے ہیں، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور پھر ہم پڑھتے ہیں کہ اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ انہوں نے کیسے دیکھا؟ خاص لمحات میں جلال اس میں ظاہر ہوا، باپ کے اکلوتے کا جلال، اور اسی لیے اگر اس نے چھوڑ دیا ہوتا تو رسولوں نے کس طرح مسیح کا جلال بطور خدا کے اکلوتے بیٹے کے طور پر دیکھا۔ اس نے اپنا جلال چھوڑا نہیں تھا، بلکہ اس نے اپنا جلال انسانی صورت میں چھپا لیا، یعنی شاگرد اسے دیکھ سکتے اور انہیں یقین تھا کہ یہ خدا ہے جو جسم میں ظاہر ہوا ہے، لیکن اس کا جلال چمکا نہیں، کیونکہ خدا کو دیکھ کر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ صحیح، شاید یہ اظہار کہ خود کو خالی کر دیا، اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے لباس پہن لیا، یعنی جسم جس سے اس کا جلال چھپ گیا۔ جی یہ تصور کہ صحیح۔ مسیح خادم ہے، یہ بات مرکز کی انجیل سے واضح ہو جائے گی کہ مسیح نے خادم کی صورت کیوں اختیار کی۔ انسان کی صورت تو ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن خاص طور پر خادم کی صورت کیوں اختیار کی؟ یوحنا میں ہم پڑھتے ہیں، میں آسمان سے اس لیے نہیں اترا ہوں کہ اپنی مرضی کے موافق عمل کروں، بلکہ اس لیے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو میں پورا کروں، اور یہی خادم کا ثبوت ہے کہ میرا یہ مشن ہے کہ میں خدا کی مرضی سے ہی کام کروں۔ اس کا کیا مشن ہے؟ مطلب جو وہ کرتا ہے اس سے وہ انسان کو نجات دیتا ہے۔ کوئی بھی نجات کا کام نہیں کر سکتا تھا، تمام انسان ہی گناہ گار ہیں، اور جو میرا چھڑانے والا ہے وہ گناہ سے پاک ہونا چاہیے۔ عبرانیوں میں لکھا ہے، کیونکہ واقعی وہ فرشتوں کا نہیں بلکہ ابراہم کی نسل کا ساتھ دیتا ہے۔ فرشتوں نے گناہ کیا اور وہ ان کا ساتھ نہیں دیتا، اس نے ان کی طرفداری کو نہ اپنایا، لیکن وہ ابراہم کی نسل کا ساتھ دیتا ہے۔ اس نے ہماری فطرت اختیار کی، وہ ہمیں بچانا چاہتا ہے، اس لیے اس نے آدم کی صورت اختیار کی تاکہ انسانوں کے لیے رہائی کا بندوبست کرے، اور یہ وہ کام ہے جو وہ الوہیت کی جگہ کرتا ہے۔ صحیح۔ بھائی، نئے عہد نامے اور متی کی انجیل کے تعارف کے دوران آپ نے چاروں اناجیل کے درمیان ایک ہم آہنگی بیان کی، اور احبار کی کتاب میں 4 قسم کی قربانیوں کا ذکر ہے۔ کیا آپ ہمیں ان کے تعلق سے دوبارہ بتائیں گے کہ مرکز کی انجیل کا مسیح کی کس قربانی سے تعلق ہے؟ جب ہم احبار کا 5واں باب پڑھتے ہیں تو ہم 4 خون کی قربانیاں دیکھتے ہیں، جو کہ یہ ہیں: سوختنی قربانی، سلامتی کی قربانی، گناہ کی قربانی اور خطا کی قربانی۔ اور ہم اناجیل میں ان قربانیوں کی ترتیب کو دیکھتے ہیں، کیونکہ ہر انجیل کے اختتام پر ہم مسیح کے صلیبی کام کو پڑھتے ہیں، لیکن اس کی ترتیب یہاں فرق ہے، یعنی متی کی انجیل خطا کی قربانی کے تعلق سے بتاتی ہے، مرکز گناہ کی قربانی کے تعلق سے بتاتا ہے، اور لوکا سلامتی کی قربانی اور یوحنا سوختنی قربانی کے تعلق سے بتاتا ہے۔ یعنی متی کی انجیل خطا کی قربانی اور مرکز کی گناہ کی قربانی، جبکہ ہم مرکز کی انجیل میں مسیح کو صلیب پر بطور گناہ کی قربانی کے طور پر دیکھتے ہیں، جو کہ توبہ کرنے والے ایمانداروں کے کفارے کے لیے ہے، اور یہی حقیقت میں سچ ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ ہر انجیل کا اپنا مضمون ہے۔ ہمیں مرکز کی انجیل کی خصوصیات جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ کس کے تعلق سے بتاتی ہے؟ مرکز کی انجیل مسیح کو بطور متحرک خادم کے طور پر پیش کرتی ہے، اس لیے مثال کے طور پر ہم ایک لفظ کو دیکھتے ہیں جو دہرایا گیا ہے، شاید نئے عہد نامے کی کتابوں کی نسبت زیادہ دہرایا گیا ہے۔ اس لیے اگر ہم کہیں کہ لفظ فلفور نئے عہد نامے میں تقریباً 80 مرتبہ استعمال ہوا ہے، لیکن آدھے سے زیادہ مرتبہ مرکز کی انجیل میں استعمال ہوا۔ 42 مرتبہ 6 ضرب 7 یعنی کامل کام، 6 کا عدد کام کو ظاہر کرتا ہے، اور 7 کا عدد کاملیت کو ظاہر کرتا ہے۔ مرکز کی انجیل میں مسیح کا کامل کام، اسی لیے لفظ فلفور دہرایا گیا۔
پہلے باب میں ہم یہ لفظ پڑھتے ہیں یا فوراً بعد، دونوں ہی لفظ یونانی میں یوتھس ہے جو کہ پہلے باب میں تقریباً 11 مرتبہ دہرایا گیا ہے، یعنی مسیح ایک متحرک خادم ہے جس کے پاس کام کے سوا اور کسی چیز کے لیے بھی وقت نہیں۔ یسایہ کے 49ویں باب میں وہ کہتا ہے، میں نے بے فائدہ مشقت اٹھائی، میں تھک گیا ہوں۔ اس لیے مسیح تھک گیا، اس نے قوت صرف کی، اور انجیل میں 2 مرتبہ ہم پڑھتے ہیں کہ ان کے پاس کھانے کے لیے بھی وقت نہیں تھا، اتنا بھی وقت نہیں تھا کہ وہ روٹی کھا لیں، اور شاید اسی لیے خدمت کا کام مسیح کا سارا وقت لے لیتا تھا، ان کے پاس کھانے کے لیے وقت نہ تھا۔ صحیح، شکریہ بھائی۔ وہ شخص جو اناجیل پڑھتا ہے، خاص طور پر مرکز کی انجیل، وہ یہ دیکھتا ہے کہ پہلے باب سے ہی مصنف مسیح کی پیدائش کا ذکر نہیں کرتا جس طرح متی یا لوکا میں ہے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں مسیح کی خدمت کے تعلق سے براہ راست بتاتا ہے۔ میرا ایک سوال ہے، مرکز نے یہ کیسے لکھا؟ کیا مرکز نے یہ حصہ اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ شاید وہ بھول گیا ہو، یا اسے یاد نہ رہا ہو، یا اسے املا نہ لکھوائی گئی ہو، یا پھر کوئی اور مقصد تھا کہ روح القدس نے کچھ معلومات یا واقعات کو نظر انداز کیا اور کچھ کا ذکر لکھوایا؟ در حقیقت ہم جانتے ہیں بائبل کس قدر عظیم ہے۔ جب وہ بادشاہ کے بارے میں بتاتا ہے تو اس کی پیدائش کے تعلق سے بتاتا ہے، اس کا نسب نامہ بتاتا ہے۔ جب لوکا میں وہ انسان کے تعلق سے بتاتا ہے، یہ متی میں میں ہے ہے۔ یقیناً۔ جب وہ انسان کے تعلق سے بتاتا ہے تو لوکا کی انجیل میں ہمیں اس کی پیدائش اور اس کے نسب نامے کے بارے میں بتاتا ہے، جبکہ خادم کا ذکر کرتے ہوئے وہ مرکز کی انجیل میں اس کی پیدائش یا نسب نامے کا ذکر نہیں کرتا، کیونکہ مجھے کامیابیوں کی زیادہ فکر ہے۔ وہ آیا، لیکن اس نے کیا کیا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس نے کیا کیا؟ جب آپ مرکز کی انجیل پڑھیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ اور جب ہم یوحنا کی انجیل پڑھتے ہیں تو اس میں بھی پیدائش اور نسب نامہ ہے۔ کیا وہ بھول گیا ہے؟ یقیناً نہیں۔ تو پھر کیونکہ وہ خدا ہے، اور وہ پیدا کیسے ہو سکتا ہے اور نسب نامہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے جب اس کا ذکر ہوا تو بائبل میں ارادی مقصد ہے، اور جب اس کا ذکر نہیں بھی ہے تب بھی بائبل میں ارادی مقصد ہے، اور یہی بائبل مقدس کی خوبصورتی ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ شکریہ۔ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ متی کی انجیل یہودیوں کے مخاطب ہے، اس میں پرانے عہد نامہ سے کافی حوالے ہیں۔ مرکز کی انجیل کن کے لیے تھی؟ جی بھائی۔ متی کی انجیل یہودیوں کے لیے لکھی گئی، اور وہ ان کو ان کے بادشاہ کے تعلق سے بتاتی ہے، اور اس لیے وہ متی کی انجیل میں پرانے عہد نامے کے بہت سے حوالے پیش کرتا ہے۔ اور پھر لوکا کی انجیل تھفلس نامی یونانی شخص کے نام ہے، کیونکہ یونانی کہانیاں سنانے کے ماہر ہیں، اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ لوکا خود بھی ایک یونانی ہے، اس لیے وہ دنیا کو بہترین کہانیاں پیش کرتا ہے جو لوکا میں درج ہیں، اور یوحنا کی انجیل پوری دنیا سے مخاطب ہے۔ یہ سب باتیں اس لیے لکھی گئیں کہ تم ایمان لاؤ کہ مسیح ہی خدا کا بیٹا ہے۔ اس لیے وہ یہودیوں کے خاص مقام کو نظر انداز کرتا ہے اور اس تعلق سے بات نہیں کرتا، بلکہ خدا کے فضل کے بارے میں بات کرتا ہے جو پوری دنیا کو بتایا گیا ہے۔ اور مرکز کی انجیل رومیوں کے لیے لکھی گئی تھی، وہ ان کو متحرک خادم کے بارے میں بتاتا ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مرکز کی انجیل میں فوری عمل کا ذکر اس لیے کیا گیا کیونکہ یہ رومیوں کے لیے تھا جو کہ موجودہ دور کے امریکیوں کی طرح ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ اس نے پالوس اور پطرس کی نگرانی میں انجیل کو لکھا تھا جو عمل حرکت پسند کرتا ہے۔ میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ مرکز نے اس طرز میں انجیل اس طرح لکھی کیونکہ وہ خادم کو پیش کرتا ہے، اس کے پاس ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں تھا۔ اس لیے جیسا کہ میں نے کچھ دیر پہلے آپ کی توجہ دلائی کہ لفظ فی الفور انجیل میں 42 مرتبہ دہرایا گیا ہے۔ صحیح بھائی، جیسا کہ ہم ہر کتاب کے ابتدائیہ میں کرتے چلے آئے ہیں کہ ہمیں اس کتاب میں تقسیم کے تعلق سے کچھ بتائیے، چاہے یہ کثیر تقسیمیں ہیں، 2، 3 یا 4، چاہے جو بھی تقسیم ہے، ہمیں مرکز کی انجیل کی ان تقسیموں کے تعلق سے بتائیے تاکہ سمجھنے میں آسانی پیدا ہو سکے۔ آپ ہمارے ساتھ اسکرین پر دیکھیے اور تقسیم کے تعلق سے ہمیں کچھ بتائیے۔ یعنی کہ مرکز کی انجیل کو 2 طرح سے تقسیم کیا جا سکتا ہے۔
دوہری تقسیم آسان ہے، یعنی پہلے باب سے 10ویں باب تک گلیل میں مسیح کی خدمت، 11ویں باب سے 16ویں باب تک مسیح کا رد کیا جانا، صلیب اور جی اٹھنا، صحیح۔ یہ مرکز کی انجیل کی ایک سادہ تقسیم ہے۔ اور پھر 6 رخی تقسیم میں کچھ تفصیلات ہیں۔ پہلے باب کی 14ویں آیت سے 13ویں باب کی 37ویں آیت خادم کے کام کی تعلیمات، لیکن اس سے پہلے ہم خادم کو پیش کیے جانے کے تعلق سے پڑھتے ہیں۔ اور میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا اس باب کی 1 اور 8ویں آیت میں اسے پیش کرتا ہے۔ 9ویں اور 11ویں آیت تک خادم کا تعارف ہے، باپ اپنے بیٹے سے خوش نظر آتا ہے۔ پھر سب سے پہلے باب میں خادم کی آزمائش 12 سے 13ویں آیت میں ہے۔ شیطان اسے آزماتا ہے لیکن وہ اپنی اہلیت ظاہر کرتا ہے۔ پھر بڑا حصہ ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا، جو پہلے باب کی 14ویں آیت سے لے کر 13ویں باب کی 37ویں آیت تک ہے، خادم کا کام اور تعلیمات۔ اور پھر ہم آخری حصے تک پہنچتے ہیں، خادم کے دکھ اور اس کی موت 14 سے 15ویں باب تک، پھر خادم کا جی اٹھنا اور اس کی فتح 16ویں باب میں۔ بھائی اگر ہم دوہری تقسیم کی طرف لوٹیں، جی۔ پہلی تقسیم پہلے باب سے 10ویں تک گلیل میں مسیح کی خدمت، جی مسیح کی گلیل میں خدمت کرنا کیا اتفاق تھا؟ کیونکہ ضرورت تو کسی بھی جگہ پیش آ سکتی ہے، اس لیے وہ اس جگہ گیا، یا پرانے عہد نامے میں خاص پیشن گوئیاں تھیں کہ مسیح اپنی خدمت کہاں سے شروع کرے گا؟ جی، اگر آپ یسایہ کا 9واں باب پڑھیں، اس کا حوالہ متی کے 4تھے باب میں دیا گیا ہے، اور آپ جان گئے ہیں کہ مسیح گلیل میں خاص طور پر کیوں گیا اور وہاں سے خدمت کا آغاز کیوں کیا۔ گلیل حقیر جگہ تھی، گلیل میں بہت غریب لوگ تھے اور ایسے لوگ تھے جن کی وقت نہ تھی، اس لیے یسایہ نے کہا کہ ابتدائی دور میں ان علاقوں کی حقارت کی گئی، لیکن آخری زمانے میں ان علاقوں کو عزت ملے گی، یعنی یہ علاقے بدقسمت تھے، بدحال تھے اور بے وقت تھے۔ اور جب سلیمان نے سور کے بادشاہ ہیرام کو گلیل کے 10 شہر دیے تو اسے پسند نہیں آئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ گلیل کس قدر حقیر تھا، لیکن مسیح نے اپنی خدمت کا آغاز گلیل سے کیا اور یسایہ کی نبوت پوری ہوئی۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، اور جو موت کے سائے میں رہتے تھے ان پر نور چمکا۔ یعنی یہ بات ہمیں دوبارہ مسیح کی پیدائش، مسیح کی خدمت، مسیح کے مرنے اور مسیح کے جی اٹھنے کے واقعات کی طرف لے جاتی ہے، جو کہ الہی انتظام کے تحت ہوئے کہ وہ کہاں پیدا ہوگا۔ خدا نے پہلے ہی مقرر کر دیا تھا وہ خدمت کہاں سے شروع کرے گا، یہ بھی خدا نے مقرر کر دیا تھا، اور یہ انسانی مرضی پر نہیں چھوڑا گیا تھا اور نہ ہی انسانی ضروریات پر چھوڑا گیا، کیونکہ دنیا کی تمام جگہ ہی اس وقت ضرورت میں تھیں۔ جی خدا نے پہلے سے مقرر کیا۔ بالکل۔ آپ نے بتایا کہ اس انجیل میں مسیح کی آمد کا مقصد خدمت کرنا ہے۔ جی ہم جانتے ہیں کہ دنیا کے حکمران دنیا پر حکومت کرتے ہیں، جی وہ انہیں ہراساں کرتے ہیں، لیکن مسیح آیا، خود کو پیش کیا اور ہمیں مطلب سمجھایا۔ یہ بات ہمیں مسیح اور خدا کے دل کے تعلق سے کیا بتاتی ہے؟ در حقیقت لوگ خدا کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ خدا مغرور ہے، وہ لیتا ہے مگر دیتا نہیں۔ مسیحت نے اپنی محبت کی تصویر پیش کی، اور محبت خدمت اور دینے سے خوش ہوتی ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں کہ خدا محبت ہے، یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے جو ہم پڑھتے ہیں۔ اگر ہم بائبل پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ خدا کس قدر محبت ہے۔ وہ جو قابل نہیں وہ ان سے پیار کرتا ہے، اور وہ لوگ کون ہیں؟ وہ میں اور آپ ہیں۔ ہوسیہ کے 14ویں باب میں لکھا ہے، میں ان کی برگشتگی کا چارہ کروں گا، میں کشادہ دلی سے ان سے محبت رکھوں گا۔ خدا نے ہم سب سے پیار کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس نے مجھ سے پیار کیا۔ وہ اس لیے پیار نہیں کرتا کہ میں نے اس سے پیار کیا، ہم اس سے محبت رکھتے ہیں کیونکہ پہلے اس نے ہم سے پیار کیا ہے۔ شکریہ بھائی، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آئیے مہمانوں سے رائے جانیں۔ آج آپ نے کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا کہ مسیح نے خود کو خالی کر دیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے اپنا جلال چھوڑ دیا، لیکن اس نے اپنی مرضی سے اپنے الہی جلال کو انسان کی صورت میں چھپا لیا، اسی لیے وہ لوگوں اور شاگردوں پر ظاہر ہو سکا تھا۔ مرکز کی انجیل متحرک خادم کے تعلق سے بتاتی ہے، فی الفور 42 مرتبہ استعمال ہوا، یعنی 6 ضرب 7، اور یہ کامل کام کو پیش کرتا ہے۔ خدا کا فضل نہایت عظیم ہے، جو مرکز کو ملا وہ نہ صرف اسے ملا بلکہ اسے مسیح کا خادم بنا دیا۔ اگرچہ وہ خدمت کے آغاز میں کچھ لڑکھڑایا، لیکن وہ واپس آیا اور کارآمد ہوا، اور مسیح بطور خادم کے تعلق سے انجیل لکھی۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، آپ کا بھی شکریہ۔ عزیز ناظرین، بائبل کا یہ خیال لوگوں کے لیے انجانا ہے، کیونکہ یہ انسانی ذہن میں جڑ رکھتا ہے جو خدا انسان سے توقع رکھتا ہے کہ خدا انسان کو حکم دیتا ہے
اور خدا تقاضا کرتا ہے کہ انسان ہر طور سے اس کی خدمت اور پرستش کرے، لیکن یہ الہی خیال سے کس قدر ہٹ کر ہے کہ یہ خدا ہے جو انسان تک پہنچا، کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا۔ اس نے جسم کیوں اختیار کیا؟ تاکہ انسان کی خدمت کرے۔ مسیح نے اپنے لیے کہا، ابن آدم اس لیے آیا کہ کھوئے ہوئے کو ڈھونڈے اور نجات دے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ اس لیے نہیں آیا کہ خدمت کروائے بلکہ خدمت کرے اور اپنی جان بہتیروں کے لیے فدیے میں دے۔ خدا انسان تک پہنچا، خدا نے انسان کی ضرورت کے لیے بندوبست کیا، خدا نے وہ سب دیا جو انسان کو خوش کر سکتا تھا، خدا نے پیش کیا، اسے دیا۔ مسیح نے صلیب پر جان دے کر ہمیں بچایا، اس نے اپنی جان دے دی۔ عزیز ناظرین، یہ الہی خیال ہے۔ مجھے اور آپ کو خدمت کی ضرورت تھی اور مسیح آیا تاکہ وہ خدمت کرے۔ اگر آپ کسی کے منتظر ہیں کہ کوئی آپ کی ضرورت پوری کرے اور آپ کو خدا کے سامنے کھڑا ہونے اور قبول کیے جانے میں مدد کرے، تو آپ کو مسیح کو قبول کرنا ہوگا۔ صرف وہی جو خدمت کرنے آیا وہ آپ کی ضرورت کے لیے مہیا کرتا ہے تاکہ آپ خدا کے سامنے اس کی حضوری میں کھڑے ہو سکیں۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔